बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं सैबी काज़मी, आप देख रहे हैं फेसबुक और यूट्यूब। 16 जनवरी आज जुमेरात का दिन, वीलॉग बड़ा अहम। डोनाल्ड ट्रंप की सालसी कामयाब होगी, जंग बंदी, ट्रंप के एलची ने अहम किरदार अदा किया। आज गज़ा में खुशी का दिन है, फ़लस्तीन के मज़लूमों की जीत का दिन है, जंग बंदी का मुआहदा हो गया। इसके साथ पाकिस्तान में भी खुशियाँ आने का इंशाअल्लाह जल्द ही आपको नज़र आएंगी। बैरिस्टर गौर की मुलाकात हुई, गूंज अडयाला जेल पहुँची, इमरान खान ने बैरिस्टर गौर को बुलाया और तहरीक इंसाफ के जो मामला हैं फ़ाइनल राउंड में दाखिल हो गए। उम्मीद की जा रही है जल्द ही बहुत बड़ा जश्न अब तहरीक इंसाफ के लोग, पाकिस्तान की अवाम भी मनाएगी। तहरीरी मुतालबात पर इस्टेबलिशमेंट के ख़िलाफ़ पूरी एक चार्ज शीट भी दी गई। लाहौर से, इस्लामाबाद से खान के ज़मानत केसेस में भी अचानक तेज़ी आई। और फिर आर्टिकल 6 की जो तलवार इस वक्त 3 बड़ों में से एक बुरी तरह फंस गया, वो तफसील मैं आपको बताता हूँ। अमेरिका में जो पाकिस्तानी सफारतखाने वो अचानक ऐन वक्त पर न्यूट्रल हो चुके हैं। शहबाज शरीफ की हुकूमत के आखिरी दिन नज़र आ रहे हैं। सामान की पैकिंग का बाकायदा तौर पर तैयारी शुरू हो चुकी है। खान के 2 बड़े मुखालफिन मुकाफात अमल का निशाना बने। एक मरासी चोरी में पकड़ा गया बिजली की, और दूसरे की अभी भी साहबका बीवी की मामलात, वो मैं आपको तफसील से आखिर में बात करूँगा। सबसे पहले जिस वक्त जो मामलात चल रहे हैं, मुज़ाकराती टीम का तीसरा राउंड था। ये तहरीक इंसाफ के लिखे हुए मुतालबात जो एयाज सादिक ने, स्पीकर ने मांगे, और मांगे क्यों वो मैं भी आपको बताता हूँ। दोनों पार्टियों से एयाज सादिक ने आज खिताब किया। कौम की नज़रें इन मुज़ाकरात पर लगी हुई थी। कार्रवाई देखें सारी मुकम्मल हो चुकी है। हम सब जानते हैं कि इन मुज़ाकरात की अहमियत ऐलान करने की हद तक थी। असल मुज़ाकरात अली मीन गंडापुर, बैरिस्टर गौर और आर्मी चीफ़ के दरमियान मुलाकात में तय हो चुके हैं, जो बैरिस्टर गौर ने तस्लीम भी कर लिए। आर्मी चीफ़ ने जो सियासी कमेटियों को बताया जो मुज़ाकरात चल रहे हैं, उसका ऐलान सियासी कमेटियाँ करेंगी। अब दूसरे मानों में उन्हें अब कोई एतराज़ नहीं। अली मीन गंडापुर ने आज सहाफ़ियों के सवालों में साफ साफ बात की कि आर्मी चीफ़ गारंटी दे रहे हैं, लेकिन हम अदालतों के ज़रिए इंसाफ लेंगे। और जो 1-on-1 मुलाकात हुई उसकी तस्दीक भी की, और कहा कि इस 1-on-1 मुलाकात का मतलब आपको पता है, और वो मतलब अभी आपको समझ भी आ जाएगा। बैरिस्टर गौर की इमरान खान से जो मुलाकात हुई आर्मी चीफ़ के बाद, इमरान खान ने इसे खुशाइन करार दिया, और जो मसाइल बैरिस्टर गौर ने कहा हमने आर्मी चीफ़ के सामने रखे, अब वो सारी सूरत हाल बेहतर होगी, और नून लीग पीपल्स पार्टी का हकीकी मानों में रोने धोने का वक्त शुरू हो गया। ये मुलाकात जो ज़ाहिर ना इस्लामाबाद में थी ना पिंडी में थी, ये मुलाकात बड़ी ज़रूरी थी। बैक चैनल से पहले भी मुलाकातें थी, और देखें आर्मी चीफ़ के अलावा भी 2 मज़ीद अहम लोगों से मुलाकात हो चुकी थी, और ये अमरीकी हुकूमत की तरफ से हदायत आई हैं। ये मैं आपको बताता हूँ, उसका सबूत देता हूँ भी आपको। इस मामले को हल करने के लिए अमरीका की तरफ से यही मुतालबा था कि बैठना पड़ेगा, खान के जो मुतालबात हैं वो तस्लीम करने पड़ेंगे। बरतानिया में जो कल हुआ उसकी तफसील भी साथ अभी इंशाल्लाह इसके साथ मैं आगे जोड़ चल के बताता हूँ आपको। इन्होंने असल में जो ब्लंडर मारे, रजीम चेंज ऑपरेशन और मिस कैलकुलेशन का पूरा एक मजमूआ, अब इनकी इतनी 12 जमात पास डफर है। ये जो सिविलियन मिलिट्री ट्रायल का इन्होंने ब्लंडर मारा था, ये इनके लिए सबसे बड़ा इनकी ताबूत में आखिरी कील साबित हुआ, क्योंकि मिलिट्री कोर्ट्स हमेशा दहशत गर्दों के लिए बनाई जाती हैं। ये इन्होंने तहरीक इंसाफ, पाकिस्तान की मकबूल सियासी जमात को जो दहशत गर्द बनाया, उसे दुनिया ने तस्लीम करने से इनकार किया। इनका सारा केस यहाँ से कमज़ोर हुआ। वरना नवाज शरीफ आर्मी चीफ़ का जहाज़ अगवा करके 198 मुसाफिरों का कोई मिलिट्री केस नहीं बना, कोई मिलिट्री अदालतों में नहीं गए। कोर कमांडर हाउस को जो इन्होंने जिना हाउस डिक्लेयर किया, वहाँ से फ़ौजी तनसीबात का केस बनाया गया, और कारकुनों को 10-10 साल सजाएं सुना दी। ना कोई ठोस सबूत, ना कोई FIR की कापियाँ, ना ट्रायल की शफाफियत, ना दिफा का हक। तो ऐसी कोशिश में इन्होंने तहरीक इंसाफ को कुचलने के लिए, दबाने के लिए, प्रेशर के लिए किया, वो उल्टा सारा बैकफायर हो गया। इन्होंने सोचा इमरान खान डर के माफ़ी मांगेगा और ये सारा मामला ख़त्म हो जाएगा, हम बातचीत करेंगे ही नहीं। ये ब्लंडर मार चुके थे, पहले 25 लोगों को सज़ा दे चुके थे। जो दबाव यूरोपीय यूनियन का आया, इन्होंने बजाय उसे कालदम करवाने के, इन्होंने 60 लोगों को मज़ीद सज़ा दे दी, अपना केस खुद ही तबाह कर दिया। अब जस्टिस मोइनुद्दीन खान, अपना ही इनका आइनी कोर्ट का जज, उसके पास ये केस लेके इसी लेके वो इसे कालदम करार दे, तो ना खाया ना पिया, गिलास तोड़े 12 ने, मतलब जिलत भी करवा ली, और मामला भी अब समेटना खुद पड़ रहा है। ये याद रखें, 26वीं तरमीम को रोकने के लिए, और वो क्यों रोकी जा रही है, उसकी जो समाअत का आज बेंच टूटा, उसकी मैं आपको वजह बताता हूँ। उसमें देखें जस्टिस शकील सिंध हाई कोर्ट का इस केस का फैसला कर चुका था। उसका नाम इन्होंने इस बेंच में इसलिए डाला था कि ये बेंच टूट जाएगा, जब एक केस पहले ही सुन चुका है हाई कोर्ट में, वो सुप्रीम कोर्ट में सुन ही नहीं सकता, तो इन्हें वक्त मिले, क्योंकि 26वीं तरमीम के साथ जुड़ी हुई है आर्मी चीफ़ की एक्सटेंशन। ये याद रखें, ये 26वीं तरमीम रिवर्स हुई तो एक्सटेंशन ऑटोमेटिकली ख़त्म हो जाएगी। अब तहरीक इंसाफ के साथ जो बातचीत हो रही है उसमें यही मामला है कि आप एक्सटेंशन को, मुद्दत मुलाजमत को ना छेड़ें। इंतखाबात का मामला नवंबर तक कम से कम ये मामलात ऐसे चलने दें, नवंबर के बाद ये मामलात हम ठीक करेंगे। फिर चीफ इलेक्शन कमिश्नर की तैनाती का उसमें एक बहुत बड़ा आपको पता है अहम पहलू है।
اسٹیبلشمنٹ اور حکومت کی جو نواز شریف کوشش کرتی ہے پوری کی پوری جماعت کہ قاضی فائز کو الیکشن کمشنر تعینات کریں، لیکن وہ معاملہ بھی بڑی مشکل میں، قاضی گمنامی سے نکلنے پہ تیار نہیں ہے. ان کی پوری کوشش تھی، سوچ تھی کہ لے کر آئیں قاضی فائز کو. اب یہ معاملہ حل ہوگا کیسے؟ دیکھیں جس طرح آپ نے فلسطین میں دیکھا، ظلم و ستم کے پہاڑ اسرائیل گراتا رہا، شہادتیں ہوتی رہی، ظلم و جبر ہوتا رہا، پوری دنیا اس کے خلاف آواز اٹھاتی رہی. فلسطینی بھی 2 سال سے بیچارے مار کھاتے رہے، کھڑے رہے، مزاحمت کا نشان بنے ہیں. اور اب اس کا حل کیا نکلنا تھا؟ کہ یہی تو امید تھی کہ ڈونلڈ ٹرمپ حلف اٹھائے گا، یہ معاملہ حل کرے گا، سیز فائر اس کا وعدہ تھا، اس کا معاہدہ، کیونکہ نیتن یاہو ماننے کو تیار نہیں تھا. اب مڈل ایسٹ میں اس کے ایلچی لگانے کے فل فور دیکھیں، اسرائیل اور فلسطین کا پہلے سیز فائر ہوا، تمام قیدیوں کو رہائی کا معاملہ. اب اسرائیل کی فوج کو 6 ہفتے دیے ہیں وہاں سے نکلنے کا. تو وہ جو ہم طاقت کی بات کرتے ہیں وہ یہی معاملہ ہے، کیونکہ دیکھیں اقوام متحدہ یہ حل نہیں کروا سکی، دنیا حل نہیں کروا سکی. ڈونلڈ ٹرمپ کا حلف اٹھانے کی دیر تھی، معاملہ دیکھیں کیسے حل ہوا. اب پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کی کیا اوقات ہے کہ اس کے سامنے کھڑے ہوں؟ اگر اسرائیل کے نیتن یاہو نہیں کھڑا ہو سکا اور سیز فائر پر مجبور ہوا، مطالبات سننے پر مجبور ہوا. اب دوسری طرف وجہ کیا تھی کہ مطالبات سننے کی؟ مزاحمت سے لوگ پیچھے ہٹ نہیں رہے. تحریک انصاف کا معاملہ بھی یہ مزاحمت سے پیچھے نہیں ہٹ رہے، شہادتیں بھی دے رہے ہیں، احتجاج بھی کر رہے ہیں، لڑتے رہے، وقتی طور پر کئی دفعہ کمزور بھی نظر، لیکن حال اس کا انہوں نے کیا نکالا؟ جس طرح فلسطین میں سیز فائر ہوا، اب یہاں سیز فائر شروع. آج وہ مسجد اقصیٰ میں آپ دیکھیں جنگ بندی کے بعد مناظر، خوشیاں منائی، لوگ سجدہ شکرانے ادا کر، حالانکہ شہادتیں دے چکے اتنی. اب مذاکرات کا طریقہ یہی نکلتا ہے، سیز فائر کے بعد مذاکرات، اور پھر دونوں فریق اپنی اپنی جگہ پر یہ مطالبات، معاہدے، پھر عمل درآمد. یہ میں اسی لیے آپ کو تفصیل ساری بتا رہا ہوں. جو برطانیہ میں کل اوورسیز پاکستانیوں میں وہ فرینڈز آف ڈیموکریٹک نے، وہ فرسٹ گلوبل پاکستان کی کاوش سے جو برطانوی پارلیمنٹ میں معاملہ زلفی بخاری نے پیش کیا، کاوش اس میں سب اوورسیز پاکستانیوں کی ہے. اب یہ بہت بڑی کامیابی ہے جس طرح فلسطین کا معاملہ. تو دونوں معاملات کو پلیز جوڑ کر دیکھیں آپ، کیونکہ جس طرح فلسطین کا معاملہ پوری دنیا میں ہم لوگوں نے اٹھایا، اسی طرح اوورسیز پاکستانیوں نے ٹرمپ کی حلف برداری کے سے پہلے یہ سارا معاملہ پاکستان کا بھی اٹھایا. اب جو 7 ڈیجیٹل ٹرک، جس کا میں نے آپ کو کچھ دن پہلے تفصیل سے بتا دیا تھا کہ یہ وہاں اسٹیبلشمنٹ کی طرف سے جو طاقت کا استعمال ہوا، 26 نومبر میں پاکستانی شہید ہوئے، اس میں پھر بلوچستان کے بھی ہیں، پارا چنار کے بھی لوگ ہیں، وہاں پہ بھی جو معاملہ ہے، یہ سارا 7 ڈیجیٹل ٹرکس کے ذریعے پوری دنیا کو دکھانا ہے. اب اسی انداز میں جس طرح فلسطین کا معاملہ ہم دنیا میں دکھاتے رہے، تحریک انصاف اور وہاں پہ فلسطینی مظلوم اسی طرح، اور ظالم جتنا مرضی ظلم و ستم کر لے، جتنی مرضی طاقت کا، آخر اسے گھٹنوں پہ آنا پڑتا ہے. یہی مظلوم کی جیت ہے. ڈونلڈ ٹرمپ کے ایلچی نے نیتن یاہو کو دیکھیں کیسے مجبور کیا، یہ ماننے پر تیار نہیں تھا بیٹھنے کو. جس طرح یہاں اسٹیبلشمنٹ مذاکرات کی بات ہی نہیں کرتے تھے، آگے آنے کو تیار. آج جو معاہدہ جس طرح اقوام متحدہ میں فلسطین کو ملا ہے، اسی طرح پاکستان کو بھی مل گیا. اور یہی ہم بات کرتے تھے بار بار، میں آپ کو ہر ویلاگ میں بتاتا تھا. اب تو اقوام متحدہ کہہ رہی ہے معاوضہ بھی دینا ہے، خان کو بھی دینا ہے، اور ان 13,000 لوگوں کو بھی جو عورتیں رہنما ہیں پاکستان میں جن کے ساتھ ظلم و ستم ہوا، ان کو انسانی حقوق کی خلاف ورزی، انہیں بھی. اب انہیں کٹہرے میں لانا ظالموں کو، یہ ذرا تھوڑا مشکل کام ہوگا. 20 جنوری سے پہلے دیکھیں جو فائنل راؤنڈ شروع ہوا ہے عمران خان کی رہائی کا، اس میں بھی جوڈیشل کمیشن بننے کا معاملہ، سیاسی قیدیوں کی رہائی کا معاملہ، پھر انتخابات، اور وہ میرے خیال میں ایک مناسب تاریخ جو عمران خان کی رہائی کے بعد 2026 کے آخر تک جا سکتی ہے. جو بڑے کردار ہیں یہ گمنامی میں چلے جائیں گے، اور جو ایکسٹینشن ہے وہ نومبر تک شاید چلے گی، اس کے بعد یہ آٹومیٹکلی ختم ہوگی. اور پھر تحریک انصاف کے لوگ بھی جشن منائیں گے، اور یہ ابھی منائیں گے. ابھی آپ کو کچھ دنوں میں یہ بڑی بڑی تبدیلیاں نظر آئیں گی، کیونکہ جو جدوجہد پاکستانی کر رہے ہیں پاکستان میں، امریکہ میں، برطانیہ میں، پوری دنیا میں، وہ معاملہ اب اس طرف حل کی طرف جا رہا ہے. ابھی جشن ان کے اوپر جائز نہیں ہے. آج جو مطالبات تحریری طور پر دیے گئے تو تحریک انصاف کی طرف سے، یہ ایک پوری چارج شیٹ ہے حکومت کی. عمر ایوب کے یہ مطالبات اگر آپ پڑھیں، اس میں خان کی بے گناہ گرفتاری، الیکشن چھیننے کا معاملہ، قانون آئین کی پاسداری، مینڈیٹ کی واپسی، جوڈیشل کمیشن، سیاسی قیدیوں کی رہائی، اور باقاعدہ قانون کے، الیکشن کے قانون کے مطابق، اور پھر جس طرح خان کی 9 مئی میں گرفتاری کا معاملہ، فوٹیجز چھپانے کا معاملہ، 26 نومبر کی شہادتوں کا، گولی کیوں چلائی، شہداء کی میتیں، مسنگ پرسنز کا کیس، پھر ان کی بھی CCTV فوٹیجز اسپتالوں کی ریکارڈ، اور پھر میڈیا اور صحافیوں پر جو زیادتیاں اور ظلم ہوئی، انٹرنیٹ بند ہوا، سیاسی قدغن لگائی، تحریک انصاف کو جلسے جلوس ریلیاں نہیں کرنے دی. پورے کا پورا ایک چارج شیٹ انہوں نے 3 صفحات کی بنا کے، جس پہ عمر ایوب، علی مین گنڈا پور، علامہ ناصر عباس، اسد کیسر، سلمان اکرم راجہ اور صاحبزادہ حامد کے دستخط، 6 رکنی کمیٹی نے اتنا زبردست یہ معاہدہ پیش کیا ہے کہ یہ پڑھ کر واقعی حکومت کی ٹانگیں کانپنی ہیں. اور یہ مطالبات نہیں، پوری کی پوری چارج شیٹ ہے. اور یہ یاد رکھیں یہ تحریری مطالبہ کیوں آیا، ذرا غور کریں. امریکہ کی طرف زلمے خلیل صاحب ایک ٹویٹ کرتے ہیں، 3 مطالبات اس نے رکھے کہ تحریک انصاف کے ساتھ معاہدہ کرو،
عمران خان کو رہا کرو اور یہ سب کچھ 20 جنوری سے پہلے کرو. اب اس کی ٹویٹ آئی، ساتھ ہی یہ معاہدے آ گئے. ڈونلڈ ٹرمپ کی حکومت نے ہی کہا آپ اپنے معاملات کو ٹھیک کریں جتنی جلدی ہمارے آنے سے پہلے. تو تحریری مطالبات تحریک انصاف سے مانگے، انہوں نے کہا یہ لیں پھر سارے کے سارے وہ. اب معاملہ آرمی چیف کی ایکسٹینشن کا، اور اس کے علاوہ جو پورے کا پورا معاہدہ، یہ میری اطلاعات میں امریکہ میں بھی یہ سفیر کے ذریعے بھی اور ان کی حکومت کو بھی براہ راست ایک معاہدہ بھیجا جائے گا. آئین قانون کی جمہوریت کا جو موقف ہے وہ عمران خان اسی صورت میں پہلے دن سے جو کہہ رہے ہیں ایک لفظ بھی ادھر ادھر نہیں، اور یہ سارے کا سارا اسٹیبلشمنٹ کے پاس بھی پہنچ چکا، ان کی ہدایت کے مطابق لکھا گیا. اب خان کے کیسز میں دیکھیں، القادر ٹرسٹ کیس کل 9 مئی، اور آج 9 مئی ہے، کل القادر ٹرسٹ ہے، اور عمران خان کی طرف سے یہ بیان جو آ رہا ہے، علیمہ خان دے رہی ہیں کہ ہماری دعا ہے کہ ہمیں سزا ملے. یہ بالکل درست ہے، کیونکہ یہ ہائی کورٹ میں جائے، یہ کھل کر خان اپنے جو کیسز ہیں ان ظلم اور زیادتی ہے، یہ بوگس جھوٹے کیسز نے لڑیں عدالتوں میں، اور پھر نواز شریف کا بیٹا ہے، یہ اصل کردار ہیں، ان کے نام بھی سامنے ہیں. عمران خان کسی صورت میں ایگزیکٹو آرڈر کے ذریعے رہائی نہیں چاہتے، یہ سب کو پتہ ہے. یہ سارا معاملہ تحریک انصاف کا جو آپ کے سامنے چل رہا ہے، اسے حکومت کسی صورت میں نون لیگ اور یہ نہیں کہہ سکتی کہ کوئی NRO ہے. خان عدالتوں سے ہی لڑ کے کیس جیتے گا. اب اس میں دیکھیں جو بچ جائیں گے میرے خیال میں لوگ سزاؤں سے وقتی طور پہ، وہ اللہ کی پکڑ میں تو ضرور آئیں گے، یہ تو لازمی سی بات ہے. قرآن کی آیت ہے، آپ کو پتہ ہے، جسے اللہ عزت دے جسے چاہے ذلت دے، اور جو زیادتی کرتے ہیں، ظلم کرتے ہیں، ان کا انجام اسی کو مکافات عمل کہا جاتا ہے. وہ ابھی آپ کے سامنے 2 لوگ جو خان پر کیچڑ اچھالتے رہے، گھٹیا اور نیچ باتیں کرتے رہے. ایک وہ مراسی جو عمران خان کے ساتھ میں موازنہ کرتا تھا، اس کی بیوی کے بیوٹی پارلر کی بجلی چوری میں پکڑا ہوا، وہ چیخ کے جس طرح اہلکاروں کو، چھوٹے چھوٹے اہلکاروں کو دھمکیاں لگا رہے ہیں. اس شخص کے انجام سے بہت کچھ سیکھنا چاہیے. اور ایک وہ جو عدت کے کیس میں خان پر کیچڑ اچھالتا رہا، آج میں اس کی اہلیہ کا نام نہیں لوں گا کیونکہ یہ زیادتی ہے ان کے ساتھ. میڈیا اس خاتون کی دوسری شادی کو دھوم دھام سے اس گھٹیا کردار کے ساتھ جوڑ ہے کہ دیکھیں جی فیصل معاف کی جب نام لے لیا اس کو، مطلب اس شخص کے ساتھ کہ وہ اپنا گھر بسانے جا رہی ہے، اچھا کام ہے، لیکن اس شخص کی وجہ سے، کیونکہ اس نے خان کو تکلیف دی، عدت کا کیس بشرا بی بی پر بکواس کرتا رہا، آج اس کے خاندان کے اوپر اسی طرح کیچڑ اچھالا جا رہا ہے. اور یہ بڑی افسوسناک بات ہے، لیکن یہ مکافات عمل ہے. جنہوں نے زیادتیاں کی، اس طرح کی، ان کے ساتھ دنیا میں ہوگا. پھر شاہ زیب خانزادہ صاحب کو بھی سوچنا چاہیے، وہ بھی بڑا کیچڑ اچھالتے ہیں، اس طرح اس گندگی میں الجھیں گے. ابھی تو دیکھیں وہ القادر ٹرسٹ پہ بھی وہ بیانیہ بنانے کی کوشش کی. یہ سب لوگوں کو سوچنا چاہیے یہ چیزیں کہ بلو دا بیلٹ ہٹ نہ کیا کریں، اس کا پھر انجام میں نکلتے ہیں. اچھا، ایک اور بڑی خطرناک بات جو سینیٹر ایمل ولی سعودی عرب پر براہ راست الزام لگا رہا ہے، ایران پر، کہ یہ اسلحہ اور مدد دینے یا پارا چنار میں فرقہ واریت کرنے. دونوں ممالک وہاں پر پارا چنار میں یہ فرقہ واریت کی جنگ لڑنے اور بھاری اسلحہ پہنچا رہے ہیں. ٹی وی پر بیٹھ کے سینیٹر پاکستان کا 2 ممالک پر، برادر ممالک کی یہ خارجہ پالیسی حقیقی معنوں میں باڑھ کے رکھ دی. سعودی عرب کے متعلق 2 بیانات ہیں نا تحریک انصاف، ایک بشرا بی بی کا اور ایک شیر افضل کا. بڑا شور مچایا کہ جی برادر ممالک سے تعلقات ختم. اب براہ راست دہشت گردی کا سعودی عرب پر اور ایران پر الزام، یہ انہوں نے اپنی بہت بڑی قبر کھود دی ہے. اور انٹرنیشنل لیول میں یہ بیان اب ثبوت بنے گا. عام طور پہ دیکھیں بند دروازوں کے پیچھے یہ بیک ڈور ڈپلومیسی ہوتی ہے، اس میں کوئی شک نہیں کہ ایران سعودی عرب کی پاکستان میں مداخلت ہے، لیکن اس کو حل کرنے کا طریقہ کیا ایمل ولی سے بیان دلوا کے اسٹیبلشمنٹ کرے گی؟ اس کا بہت بڑا نقصان ہوگا میرے خیال میں. اور یہ آنے والے دنوں میں آپ کو یہ کوئی حکومت کا سینیٹر کہہ رہا ہے، جو اس حکومت کا حصہ ہے، خیبر پختونخوا کی ایک سیاسی جماعت کا رہنما ہے ایمل ولی، یہ بات کہہ رہا ہے کہ سعودی عرب پیسے دے رہا ہے دہشت گردوں کو پاکستان میں. بہرحال یہ آگے چل کے آپ کو پتہ چلے گا. امریکہ سفارت خانہ بھی اس وقت نیوٹرل ہو چکا ہے پاکستان میں، اور پاکستان کا سفارت خانہ امریکہ میں نیوٹرل ہو چکا ہے، یعنی اب وہاں سے یہ وارداتیں ختم ہوں گی. اور دفتر خارجہ نے آج بلاول کے حلف نامے سے بھی لا تعلقی اختیار کر لی. اس نے بلاول کی نوٹنکی پکڑی، انہوں نے کہا جی ہمیں نہیں پتہ کہ یہ کہاں سے ٹکٹ آیا ہے، یہ انویٹیشن انہوں نے خود بنایا ہے، کیا ہے. علی مین گنڈا پور نے کہا تو $25,000 کا خریدا ہے، لیکن میرے خیال میں زیادہ پیسے دیے. بہرحال یہ اس کا معاملہ. اب پاکستان اس پورے وی لاک میں آپ کو چونکہ بہت ساری متضاد چیزیں ہیں، ڈاٹ کنیکٹ کرنے میں تھوڑی سی مشکل ہوگی، اس میں میں سمجھ سکتا ہوں. اور کیونکہ چیزیں بہت ساری منتشر ہیں ابھی. امید ہے اگلے وی لاک تک، کیونکہ آج میں نے سفر بھی بڑا کیا ہے، میں ویسے بھی ٹرانزٹ میں ہوں اور 6-7 گھنٹے جو ہے وہ گاڑی چلا کے دماغ بھی گھوما ہوا ہے، تو کوشش ہوگی کہ اگلے وی لاگ میں آپ کے سامنے یہ جو ترتیب ہے اس کو میں رکھوں دوبارہ کہ آگے حالات جو ہیں وہ کس طرف اب جائیں گے. اور یہ اس وقت تک جو ابھی دو اہم خبروں کی میں تصدیق کی بھی کوشش کر رہا ہوں، وہ بڑی بریکنگ نیوز ہوں گی انشاءاللہ، وہ آپ کے سامنے ضرور رکھوں گا. اپنا خیال رکھیں، مجھے اجازت دیں، اللہ حافظ.